अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अप्रैल 2020 है और दिन है मंगल। तो सबक जो आज हम पढ़ेंगे वो है हज और उसकी अहमियत। हज इस्लाम के 5 अरकान में हज 5वां रुकन है। हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी इरादा के हैं। इसको अंडरलाइन कर लें कि हज की ज़बान का लफ्ज़ है अरबी ज़बान का और इसके मानी क्या हैं, इरादा के हैं। इरादा से मुराद सफ़र करने का इरादा है जो हज की गर्ज से दुनिया भर के मुसलमान इख्तियार करते हैं। ये मुसलमान आज़मीन हज कहलाते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि आज़मीन हज कौन होते हैं। इरादा से मुराद सफ़र करने का इरादा है जो हज करने की गर्ज से दुनिया भर के, आप यहाँ से अंडरलाइन करें कि हज करने की गर्ज से दुनिया भर के मुसलमान सफ़र करने का इरादा इख्तियार करते हैं। ये मुसलमान आज़मीन हज कहलाते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ में और दूसरे मुक़द्दस मुकामात पर हाज़िरी देते हैं और फ़रीज़ा हज अदा करते हैं। हज इस्लामी साल के आखिरी महीना ज़ुल्हज में अदा किया जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि हज किस महीने में अदा किया जाता है। हज इस्लामी साल के आखिरी महीना ज़ुल्हज में अदा किया जाता है। ये ऐसी जामे इबादत है जो कई इबादतों का मजमुआ है। मतलब हज के दौरान हज एक इबादत है, लेकिन हज के अंदर और बहुत सारी इबादत हैं जो कि हम करते हैं। उसके बहुत सारे हज के अपने बहुत सारे रुकन हैं जो हमें अदा करने होते हैं, जिनके बगैर हमारा जो हज है वो मुकम्मल नहीं होता। तो उन सारी इबादत को हम क्या बोलते हैं, ये इबादत मनासिक हज कहलाती हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि हज ऐसी जामे इबादत है जो कई इबादतों का मजमुआ है। ये इबादत मनासिक हज कहलाती हैं। ये 8 ज़िलहज की सुबह से शुरू होती हैं। 8 ज़िलहज की सुबह से शुरू होती हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें और मुसलसल 5 दिन तक जारी रहती हैं। 5 दिन तक जारी रहती हैं और 12 ज़िलहज की शाम को मुकम्मल हो जाती हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें। इस तरह हज का मुबारक फ़रीज़ा अदा होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह शरीफ वाक़या है। ये अल्लाह ताला का घर है। इसे अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सदियों कबल अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया। मतलब अल्लाह ताला का जो घर था उनकी बुनियादें जो थीं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सबसे पहले जो था उन्होंने बनाया था बैतुल्लाह अल्लाह का घर। और जब वो बुनियादें रख रहे थे अल्लाह ताला की घर की, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह इनके इस अमल को कबूल फरमा ले, इनकी औलाद में से फरमाबरदार उम्मत पैदा फरमाए और इस शहर को अमन व सरमरात का शहर बना दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला का घर और दुनिया भर के मुसलमानों का किबला और इबादत का मरकज़ है। हज की अहमियत व फ़जीलत। हज मुसलमानों का अज़ीम दीनी इज्तिमा है। ये एक आलमगीर और जामिया इबादत है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक मरकज़ पर जमा होते हैं और एक जैसा लिबास से बेतन करके फ़रीज़ा हज अदा करते हैं। मतलब जब हज जो है अदा किया जाता है तो सब मुसलमान, सारी दुनिया से मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होकर एक जगह पे इकट्ठे होकर एक जैसा लिबास पहनकर इबादत करते हैं। ठीक है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। हज की अदायगी हर आकिल बालिग साहिब इस्तात मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि अलन्नासी हुज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जुमा, और लोगों पर खुदा का हक़ है कि जो इस घर तक जाने का मक़दूर रखे वो इसका हज करे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 97। दीन इस्लाम में हज को बहुत अहमियत हासिल है। हज अदा करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब है, लेकिन इस्तात के बावजूद फ़रीज़ा हज अदा ना करने वालों के लिए सख्त वईद है। मतलब इस्तात का मतलब कि जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, जो हज के लिए जा सकता है, हज अदा कर सकता है, मतलब उसके पास इतने पैसे हैं लेकिन इसके बावजूद वो नहीं जा रहा, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला के अहकामात बहुत सख्त हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तात के बावजूद हज नहीं करता तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं इस बात में कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। मतलब अगर कोई शख्स है, वो उसके पास पैसे हैं इतने कि वो हज अदा कर सकता है, वो हज के लिए जा सकता है, उसके अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा ऐसा, वो हज अदा नहीं कर रहा, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर।
حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ جب ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم جو ہیں وہاں جا کے اپنے گناہ زندگی بھر کے، اگر ہم حج کر کے آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بالکل ابھی پیدا ہوئے ہوں، مطلب بالکل ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، اور پھر یہ نہیں کہ ہم اب گناہ بخشوائے ہیں تو بس پھر آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کرنے، اس بات کا بھی عہد کرنا ہوتا ہے ہمیں۔ پھر ہم باہمی اتحاد، وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ مل جل کر اور پھر نظم و ضبط کے ساتھ ہم وہاں پہ حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مطلب وہاں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتے ہیں، اتنے دن بہت خوش و خضوع کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی ایک طرح سے ٹریننگ مل جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی باقی زندگی بھی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادات کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ میسر مطلب فراہم ہوتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ مطلب بہت دور دراز کے علاقوں سے جو ہیں لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر، لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک لبیک مطلب حاضری دینے کے لیے، اور ہم اکٹھے ہو کر وہاں پہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر سفر اتنا لمبا وہاں پہ جب ہم کر کے آتے ہیں، تو سفر کے دوران بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے چیزیں۔ تو یہ سب کچھ حج کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ پھر حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادات کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب اس میں ایک ہی مرکز، مطلب مرکز ہمارا وہی ہے بیت اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہر رنگ نسل، مطلب ہر طرح کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، گورا ہو، کالا ہو، عربی، اجمی، ہر رنگ نسل، ہر طرح کے لوگ جو ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے وہاں پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ سب مل کے اللہ تعالیٰ سے، ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے گناہوں سے۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مطلب جب ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا سے مسلمان جب وہاں پہ آتے ہیں اور اکٹھے ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کا ایک بہت اچھی جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے جاتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آج بھی متحد ہیں، آج بھی اکٹھے ہیں۔ حج دینی، علمی و عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ مطلب ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو علماء ہوتے ہیں، بہت تجربہ کار علماء جو ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم دین وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ مطلب پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ تجارت جو ہے، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی ضروریات بھی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کی چیزوں کا ہونا، کھانے پینے کی اشیاء اور بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے تجارت کا جو کاروبار ہے وہ بھی بہت زیادہ وہاں پہ ان دنوں ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے عازمین حج جب ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں، تو حج ان کے اندر برابری اور مساوات کا خاص احساس پیدا کرتا ہے، جو ہر اعلیٰ و ادنیٰ اور ہر رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے۔ مطلب جب سب لوگ ایک ہی طرح کا لباس پہن کر ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور ساتھ اللہ لبیک اللہم لبیک کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں، بالکل آواز کے ساتھ آواز ملا کر، تو ایک بہت اچھا وہاں پہ ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور سب مسلمان جو ہیں ان کے اندر برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی سے کمتر نہیں ہے، سب مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں، اور اسی چیز کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے، سارے ایک برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ صرف اور صرف اگر کسی کو اونچا مقام حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر، تو گورے کالے کا سب کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت بھرا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ حج ادا کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں
مشقت بھرا سفر، مطلب اتنی دور دراز سے جو لوگ ہیں وہاں پہ آتے ہیں تکلیفیں اٹھا کے، مشقت اٹھا کے، تو یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حجاج منی کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ مطلب جب ہم قربانیاں کرتے ہیں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے قربانی کرنی ہے، تو ہم جب وہ قربانیاں کرتے ہیں وہاں جا کے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے جو ہیں، اپنا جو مال ہے وہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، صرف اور صرف اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ منی میں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطانوں سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ انسان جو ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہاں پہ ایک جو ہے ہم حج کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پہ رمی کرتے ہیں، مطلب پتھر مارتے ہیں شیطان کو۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ واقعی احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا اور ہم نے اس کی ہر وسوسہ اور ہر برے کام کا جو ہمیں کہتا ہے ہم نے اسے بچ کے رہنا ہے۔ کنکر جب ہم مارتے ہیں تو ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں، میں نے صرف اسی کی بات مانی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے کھلے دشمن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارا کہ شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہم اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے آئندہ بعد شیطان کی باتوں میں نہیں آنا اور شیطان کی ہمیشہ نافرمانی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے ہمیشہ۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا، تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔